मैं हूं डॉक्टर अमजद और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे मौजू पर। बिल्कुल। आज हम जो तफसीली जायजा ले रहे हैं ना, उसकी बुनियाद फ़लसफ़े के एक बुनियादी तारुफ पर है। और हमारा मकसद आज सिर्फ कोई मुश्किल इल्मी इस्तिलाहात को दोहराना नहीं है, बल्कि ये खोज लगाना है कि ये जिसे हम फ़लसफ़ा कहते हैं वो आखिर है क्या चीज़। सही। और लोग इसे इतना घबराते क्यों हैं? हाँ, इसे पेचीदा क्यों समझा जाता है। ज़रा तसव्वुर करें, वो सर्जन जो इंसानी दिमाग का एक बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन कर रहा है, या वो इंजीनियर जो खला में भेजने के लिए किसी रॉकेट की रफ्तार का हिसाब लगा रहा है, और या फिर वो माहिर इख्तिसादियात जो दुनिया के इन उलझे हुए मालियाती निज़ामों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ये सब लोग दरअसल एक ऐसी अजीम रिवायत पर अमल कर रहे हैं जिसकी बुनियाद आज से कोई मेरा ख्याल है तकरीबन 2500 साल पहले रखी गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम बराह रास्त अपने मौजू की तरफ चलते हैं कि ये कोई आम महारत नहीं है, बल्कि सोचने का वो बाकायदा फ़न है जिसे हम फ़लसफ़ा कहते हैं। और ये कोई पुरानी गर्द आलूद किताबों में बंद फरसूदा नज़रिया नहीं है। हाँ, यहाँ जो बात सबसे हैरान कुन है वो ये है कि आम तौर पर लोग फ़लसफ़े को एक बहुत ही जामिद और गैर मुतहर्रिक सी चीज़ समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही समझा जाता है। यानी एक ऐसा मजमून जो बस जामियात के उन पुरसुकून कॉरिडोर्स में या क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है। हालांकि अगर हम तारीखी और अमली एतबार से देखें तो फ़लसफ़ा एक इंतहाई बेचैन, मुतहर्रिक और मैं तो कहूँगी बाज़-औक़ात एक ख़तरनाक अमल रहा है। खतरनाक, ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। जी हाँ, क्योंकि मालूमात के इस तेज़ तरीन दौर में ये एक ऐसा दिफाई निज़ाम फराहम करता है जो इंसान को ज़हनी तौर पर जिंदा रखता है। आज के दौर में जब हक़ाइक़ और फ़रेब में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है ना, तो फ़लसफ़े की इस अमली मैकेनिक्स को समझना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी बल्कि नागुज़ीर हो चुका है। चलें इस बात की तह तक पहुँचते हैं। अगर हम इस पूरी इमारत की बुनियाद पर गौर करें तो शुरुआत तो जाहिर है इस लफ्ज़ के मानी से ही होती है। बिल्कुल, इसकी जड़ों से। हाँ, यूनानी ज़बान के दो अल्फाज हैं, एक है फिलोस जिसका मतलब है मोहब्बत, और दूसरा है सोफिया जिसका मतलब है दानाई। यानी इन दोनों को मिलाएं तो फ़लसफ़े का जो लुग़वी मतलब बनता है वो है दानाई से मोहब्बत। सही। बज़ाहिर तो ये बहुत ही मासूम, दिलकश और एक बड़ा शायराना सा तसव्वुर महसूस होता है ना। जैसे फ़लसफ़ा बिल्कुल एक मुतजस्सिस बच्चे की तरह है जो दुनिया की हर बात पर क्यों पूछता है, लेकिन ये उस तजस्सुस की एक बालिग़ और मुनज़्ज़म शक्ल है। और यही वो मकाम है जहाँ से पेचीदगियाँ शुरू होती हैं, क्योंकि जब हम तारीख़ के पन्नों को पलटते हैं ना, तो पता चलता है कि ये दानाई से मोहब्बत इतनी मासूम या बेज़र्र थी नहीं। अच्छा, वो कैसे? देखें, इसी तजस्सुस ने, यानी जो हर बनी बनाई और मानी हुई बात पर सवाल उठाने की आदत थी, उसने कदीम मुआशरों में बाकायदा तूफान खड़े कर दिए थे। अगर ये महज एक मासूम सा तजस्सुस होता तो फिर एथेंस के उस अजीम मुफक्किर सुकरात को उसी तजस्सुस की वजह से मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई? उसे जहर का प्याला पीना पड़ा था। बिल्कुल, उसे जहर का प्याला क्यों पीना पड़ा? इसका वाज़े मतलब ये है कि ये सिर्फ सवाल पूछने का अमल नहीं है, बल्कि इसमें कायम शुदा निज़ाम को, यानी जो एक स्टेटस को है, उसे चैलेंज करने वाला एक इंतहाई ताकतवर उनसर शामिल है। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर इसका मतलब बुनियादी तौर पर सिर्फ दानाई से मोहब्बत ही है और इसका मकसद सच की तलाश है, तो ये मजमून आज भी लोगों को इतना मुश्किल और पेचीदा क्यों लगता है? मतलब लोग इससे भागते क्यों हैं? यहाँ जो बात सबसे हैरान कुन है वो ये है कि फ़लसफ़ा दरअसल इंसानी जहन के सबसे बड़े कंफर्ट जोन, यानी जो हमारा एक जहनी आरामदेह हिसार होता है ना, उसको तोड़ने का अमल है। जहनी आराम को तोड़ना, सही। जी, क्योंकि इंसानी ज़हन इर्तिकाई तौर पर इस तरह बना है कि वो आसानी पसंद करता है। वो चाहता है कि उसे दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में एक बनी बनाई, महफूज और आरामदेह कहानी मिल जाए। हाँ, जैसे कदीम दौर में जब कोई पूछता था कि ज़लज़ला क्यों आता है या तूफ़ान क्यों चलते हैं, तो एक रवायती दियोमालाई कहानियों से जवाब दे देती थी कि फलाना देवता नाराज़ है। बिल्कुल, और ज़हन ये कहानी सुनकर मुतमईन हो जाता था, क्योंकि मज़ीद सोचने की जो मशक्क़त थी वो ख़त्म हो जाती थी।
لیکن فلسفہ اس ذہنی آرام میں زبردست خلل ڈالتا ہے۔ فلسفہ کہتا ہے کہ بغیر کسی ٹھوس دلیل اور منطق کے اس روایتی کہانی کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اصل ذہنی مشقت شروع ہوتی ہے۔ یعنی یہ بنی بنائی حقیقتوں کے پردے چاک کرتا ہے۔ جی بالکل، اور چونکہ کوئی بھی انسان یا معاشرہ اپنے بنیادی عقائد اور مفروضوں پر سوال اٹھائے جانے کو پسند نہیں کرتا نا، اس لیے فلسفے کو ہمیشہ ایک چیلنج اور پیچیدہ عمل سمجھا گیا ہے۔ صحیح۔ میں اگر یوں کہوں کہ یہ ایک ایسا بے رحم آئینہ ہے جو انسان اپنی ہی سوچ کے سامنے رکھ دیتا ہے، مطلب انسان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی مفروضوں کا، اپنی ہی عادات کا دفاع کرے۔ بالکل درست تشبیہ ہے یہ۔ اب یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس سوال کرنے اور ثبوت مانگنے کی عادت کو انسانی تاریخ کے اس بڑے کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو ایک بہت ہی بنیادی تصور سامنے آتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے، یعنی دا مدر آف آل سائنسز۔ جی، تاریخی طور پر ایسا ہی ہے۔ جب ہم اس دعوے کو پرکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدیم دور میں آج کی طرح فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی یا طب کے الگ الگ اور مخصوص شعبے موجود نہیں تھے۔ بالکل نہیں۔ ایک ہی شخص جو اخلاقیات پر بحث کر رہا ہوتا تھا، وہی ستاروں کی حرکت کا مطالعہ بھی کر رہا ہوتا تھا، اور وہی انسان کے جسم کی ساخت پر بھی غور کر رہا ہوتا تھا۔ وہ سب محض فلسفی کہلاتے تھے۔ جی ہاں، وہ سب ایک ہی چھتری کے نیچے آتے تھے۔ لیکن پھر اس ارتقائی عمل میں ایک ایسا موڑ آیا جب ان تمام علوم نے بالغ ہو کر فلسفے کے اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی الگ اور آزادانہ حیثیت اختیار کر لی۔ صحیح۔ تو یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، ایک منطقی الجھن۔ جب فزکس نے مادے اور توانائی کے قوانین کو سنبھال لیا، طب نے انسانی جسم کی ذمہ داری لے لی، اور فلکیات نے ستاروں کی کھوج شروع کر دی، تو کیا اس کے بعد فلسفہ صرف ایک خالی خول نہیں رہ گیا؟ یہ ایک بہت عام اعتراض ہے۔ مطلب کیا اس کا کام مکمل نہیں ہو گیا اور اب یہ محض تاریخ کا ایک متروک حصہ نہیں بن چکا؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو اکثر یہ جو جدید سائنس کے حامی ہیں نا وہ اٹھاتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑیں اور علوم کے کام کرنے کے طریقے کو ذرا باریک بینی سے دیکھیں تو کہانی کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سائنس اور دوسرے علوم کے الگ ہو جانے کے باوجود فلسفے کا کام ہرگز ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کا کردار مزید گہرا اور وسیع ہو گیا۔ تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں گے؟ ضرور۔ دیکھیں، سائنس ہمیں قطعی حقائق بتاتی ہے۔ وہ یہ بتا سکتی ہے کہ ایٹم کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، یا جینیاتی تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے، اور اس سے کتنی توانائی پیدا ہوگی۔ صحیح، وہ ہمیں طریقہ کار بتاتی ہے۔ بالکل، لیکن کیا اس توانائی سے ایک ایٹم بم بنا کر لاکھوں انسانوں پر گرانا چاہیے، یا اس سے شہروں کو روشن کرنے کے لیے بجلی پیدا کرنی چاہیے؟ یہ تو واقعی ایک الگ نوعیت کا فیصلہ ہے۔ جی، اور کیا انسان کے جینز میں تبدیلی کر کے من پسند خصوصیات والے بچے پیدا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ فیصلے، یہ انتخاب سائنس کے دائرے میں نہیں آتے۔ سائنس تو محض ایک طاقت ہے۔ طاقت کا استعمال۔ ہاں، اس طاقت کا استعمال کیسے، کہاں اور کیوں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ آج بھی اخلاقیات اور فلسفے کے دائرے میں ہی آتا ہے۔ مطلب ان تمام علوم کی جو بنیاد ہے نا، یعنی بغیر سوچے سمجھے کچھ قبول نہ کرنا، وہ آج بھی فلسفہ ہی فراہم کرتا ہے۔ یہ تو ایک زبردست ربط ہے۔ مطلب یہ کہ سائنس ہمیں کیا اور کیسے بتاتی ہے، جبکہ فلسفہ اس کے کیوں اور اس کے بعد کیا ہوگا کی نگرانی کر رہا ہے۔ بالکل، یہی اس کا اصل کام ہے۔ اگر ہم اسے ایک عام فہم مثال سے سمجھیں تو فرض کریں سائنس ایک بے پناہ طاقتور اور تیز رفتار گاڑی کا انجن ہے جو صرف آگے بڑھنا جانتا ہے، لیکن فلسفہ اس گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل اور بریکنگ سسٹم ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ اس طاقت کو کس سمت میں جانا چاہیے اور کہاں اسے رک جانا چاہیے۔ واہ، کیا کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے۔ اگر سٹیئرنگ وہیل نہ ہو تو وہ تیز رفتار انجن صرف تباہی کا ہی باعث بنے گا نا؟ بالکل۔ اور اب اگر ہم اس شک کرنے اور منطق تلاش کرنے کے عمل کو ان لیبارٹریز سے نکال کر عام روزمرہ کی زندگی میں لے آئیں تو اسے ہماری روزمرہ کی سوچ میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں اسے ہم تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہی نام دیا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت آج کل سب سے زیادہ ہے۔
ہاں، میں اسے اکثر یوں تصور کرتا ہوں کہ تنقیدی سوچ تو ذہن کے لیے ایک واٹر فلٹر کی طرح کام کرتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم گندا پانی یعنی کوئی غیر تصدیق شدہ معلومات پی لیں، فلسفہ اس معلومات کو چھان کر صاف کرتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں آج کے دور میں جب ہم پر معلومات کی بمباری ہو رہی ہے، کیا یہ ذہنی فلٹر سب سے زیادہ ضروری نہیں ہو گیا؟ اس سے واقعی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ہر انسان کی جیب میں ایک اسمارٹ فون موجود ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات، خبروں اور دعووں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ہر سیکنڈ ہمارے دماغ سے ٹکرا رہا ہے۔ فیک نیوز اور پروپیگنڈا۔ بالکل۔ تو تنقیدی سوچ شاید انسانی تاریخ میں اتنی اہم اور لائف سیونگ کبھی نہیں رہی جتنی آج ہو چکی ہے۔ یہ فلسفہ صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ عملی اوزار ہے، ایک ٹول کٹ ہے۔ میں تو کہوں گی یہ دماغ کے لیے کسی جدید اینٹی وائرس سافٹ ویئر کی طرح ہے۔ کیا بات ہے! اینٹی وائرس والی تشبیہ تو بہت زبردست ہے، یعنی یہ ایک دفاعی نظام ہے۔ ہاں نا، دیکھیں، ایک عام اینٹی وائرس صرف باہر سے آنے والی فائلوں کو اندھا دھند نہیں روکتا، بلکہ وہ ان فائلوں کے اندر موجود کوڈ کی ساخت کا باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کہیں اس میں کوئی مالویئر تو نہیں چھپا ہوا۔ صحیح، وہ اسے سکین کرتا ہے۔ تنقیدی سوچ کا عمل بھی بالکل یہی میکانزم استعمال کرتا ہے۔ جب کوئی سنسنی خیز خبر یا کوئی پرکشش سیاسی دعویٰ ہمارے سامنے آتا ہے تو تنقیدی سوچ اسے فوراً سچ مان کر ہمارے دماغ کے آپریٹنگ سسٹم کا حصہ نہیں بننے دیتی۔ یعنی ہم فوراً یقین نہیں کر لیتے۔ بالکل، وہ اس دعوے کے پیچھے موجود دلائل کی ساخت کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ حقائق پر مبنی ہے یا محض ہمارے جذبات کو بھڑکا کر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا، منطقی فیصلے کرنا، یہ جدید دور میں زندہ رہنے کے ہنر ہیں۔ اور میرے خیال میں اس اسکیننگ کے عمل میں تنقیدی سوچ ان منطقی خامیوں کو بھی بے نقاب کر دیتی ہے جو ہمارے دماغ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک تھوڑا سا مختلف زاویہ پیش کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیے۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز پر تنقیدی سوچ کا اطلاق کرنے سے اور ہر بات پر سوال اٹھانے سے انسان محض شکی اور منفی مزاج کا حامل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ اعتراض اکثر سامنے آتا ہے۔ مطلب اگر آپ ہر بات کے پیچھے چھپے مقاصدی ڈھونڈنے لگیں تو کیا اس سے معاشرتی تعلقات میں اور فیصلوں میں ایک قسم کا تذبذب یا ایک ذہنی فالج نہیں پیدا ہو جاتا؟ یہ ایک بہت اہم اور اکثر اٹھایا جانے والا سوال ہے، لیکن دیکھیں یہاں شکی پن، جسے ہم اسکیپٹسزم کہتے ہیں، اور منفی سوچ یعنی سینسزم، ان کے درمیان ایک بہت ہی نازک سی لکیر موجود ہے۔ اچھا، وہ لکیر کیا ہے؟ تنقیدی سوچ کا مقصد دنیا کو منفی نظر سے دیکھنا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فرض کر لینا ہے کہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ایک منفی سوچ رکھنے والا شخص تو یہ فرض کر لیتا ہے کہ دنیا میں کوئی سچائی ہے ہی نہیں، بس سب فریب ہے۔ صحیح، یعنی وہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس ایک تنقیدی سوچ رکھنے والا شخص یہ مانتا ہے کہ سچائی موجود ہے، بس اس تک پہنچنے کے لیے محنت اور دلیل کی ضرورت ہے۔ وہ شخص صرف ثبوت مانگتا ہے، رسید مانگتا ہے۔ رسید مانگنا، یہ اچھا لفظ ہے۔ جی، اس کا بنیادی مقصد صرف خامیاں نکالنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے قریب تر پہنچنے کا ایک منظم طریقہ کار ہے۔ اور جب انسان تنقیدی سوچ کی بدولت پیچیدہ مسائل کا تجزیہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک گہرا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم یہ مان لیں کہ فلسفہ اور تنقیدی سوچ اتنے طاقتور اوزار ہیں تو یہ اوزار کن کن میدانوں میں استعمال ہوتے ہیں؟ اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے؟ اس کا دائرہ کار تو زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو فلسفہ 5 بڑے میدانوں کا احاطہ کرتا ہے: انسان، کائنات، علم، اخلاقیات اور حقیقت۔ انسان، کائنات، علم، اخلاقیات اور حقیقت، یہ 5 موضوعات تو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ عام طور پر جب یہ 5 بھاری بھرکم الفاظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تو یہ سننے میں بہت روایتی اور بوجھل محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو آج کی جدید زندگی سے جوڑیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی اور باشعور زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو شعوری طور پر موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر باقاعدہ فلسفی بننا پڑے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت عام مگر بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیں کوئی ڈگری یافتہ فلسفی بننے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، تو پھر اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ انسان اپنی ساخت میں فطرتاً ایک فلسفیانہ مخلوق ہے، بالکل اسی طرح جیسے کشش ثقل کے پیچیدہ ریاضیاتی قوانین کو جانے بغیر بھی ہم روزانہ زمین پر متوازن انداز میں چلتے پھرتے ہیں نا؟ ہاں، ہم گرتے تو نہیں ہیں، بھلے ہمیں فزکس نہ آتی ہو۔ بالکل۔ تو جب ایک عام انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں انصاف کی تلاش کرتا ہے یا جب وہ اپنے بچوں کو سچ اور جھوٹ میں فرق سکھاتا ہے تو وہ مکمل طور پر اور بعض اوقات انجانے میں فلسفے ہی کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ باقاعدہ فلسفہ پڑھنے کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ یہ انسان کی اس قدرتی سوچ کو ایک منظم ڈھانچہ فراہم کر دیتا ہے تاکہ انسان منطق کے راستوں پر چلتے ہوئے اپنے ہی بچھائے ہوئے جذباتی جالوں میں نہ پھنس جائے۔ یہ ہماری سوچ کی سمت کو درست کرتا ہے۔ گویا یہ ہمارے ذہن کے قدرتی اوزاروں کو باقاعدہ تیز کرنے اور انہیں زنگ سے بچانے کی ایک مستقل مشق ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ علمیات یا ایپسٹمولوجی کو ہی لے لیں۔ آج کی دنیا میں جب آپ کوئی پروڈکٹ آن لائن خریدنے سے پہلے اس کے سینکڑوں ریویوز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا جب کسی وائرل خبر پر یقین کرنے سے پہلے آپ کا ذہن پرکھ رہا ہوتا ہے کہ آیا یہ مستند ہے یا محض افواہ، تو اس لمحے آپ دراصل فلسفے کی ہی عملی شکل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ ہم روزانہ کتنی بار لاشعوری طور پر ان اصولوں کو استعمال کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح اگر ہم اخلاقیات کی بات کریں تو یہ صرف پرانی کتابوں تک محدود نہیں رہی۔ ہاں، آج کے مسائل بالکل مختلف ہیں۔ بالکل، فرض کریں جب ایک ٹیکنالوجی کمپنی ایک سیلف ڈرائیونگ کار کو یعنی مصنوعی ذہانت والی گاڑی کو پروگرام کر رہی ہوتی ہے اور اس میں یہ الگورتھم ڈالتی ہے کہ اگر حادثہ ناگزیر ہو جائے اور گاڑی کی بریک فیل ہو جائے تو کیا گاڑی کو فٹ پاتھ پر چلنے والے 5 انجان لوگوں پر چڑھ جانا چاہیے یا گاڑی کا رخ موڑ کر اپنے ڈرائیور کی جان خطرے میں ڈال دینی چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی انجینئرنگ کا سوال تو نہیں رہا، یہ تو خالصتاً اخلاقیات کے فلسفے کا دائرہ ہے، جہاں ہم مشین کو سکھا رہے ہیں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح آپ کائنات اور حقیقت کے سوالات کو دیکھ لیں۔ آج جب انسان ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی اور میٹاورس جیسی مکمل ڈیجیٹل دنیایں تخلیق کر رہا ہے، میٹاورس والی بات تو بہت متعلقہ ہے۔ جی، تو یہ قدیم سوال ایک بار پھر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے کہ اصلی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ڈیجیٹل دنیا میں پوری زندگی گزارے، وہاں اس کے دوست ہوں، احساسات ہوں، تو کیا وہ ڈیجیٹل دنیا اس کے لیے ایک حقیقت نہیں بن جائے گی؟ یہ تو واقعی دماغ کے پرخچے اڑا دینے والے تصورات ہیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک نہایت سادہ سا نظر آنے والا یونانی لفظ یعنی دانائی سے محبت دراصل انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور بغاوت ہے۔ بالکل، اور اس بغاوت نے تمام سائنسی علوم کو جنم دیا۔ ہاں، اور کمال یہ ہے کہ ان تمام علوم کے بالغ ہو جانے کے بعد بھی اس نے خود کو متروک نہیں ہونے دیا، بلکہ آج یہ خود کو ایک طاقتور ذہنی اینٹی وائرس اور تنقیدی سوچ کی شکل میں ڈھال چکا ہے، جو آج ہماری تنقیدی سوچ کی بنیاد ہے۔ اور اس ساری بحث میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی باشعور انسان فلسفے سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں ہم سب موجود ہیں۔ بالکل۔ جب بھی آپ کسی معلومات کو بغیر سوچے سمجھے ماننے سے انکار کرتے ہیں اور دلیل مانگتے ہیں تو آپ دراصل فلسفے کی اسی عظیم روایت کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ فلسفہ بیکار ہے تو اسے ثابت کرنے کے لیے بھی اسے فلسفیانہ دلائل ہی دینے پڑیں گے۔ کمال کی بات ہے، ہم جتنا اس سے دور بھاگتے ہیں اتنا ہی اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ تو اسی ناگزیر حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج کے اس گہرے مطالعے کو ایک ایسے خیال پر ختم کرنا چاہوں گا جو صرف ماضی پر نہیں بلکہ ہمارے آنے والے کل پر بات کرتا ہے۔ ضرور۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم دور میں فلسفے کی سوال کرنے کی عادت نے طب،
فلکیات اور فزکس جیسے حیرت انگیز علوم کو جنم دیا تھا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، آج کے اس عجیب و غریب دور میں جب ہم انسان کے ڈی این اے کو ایڈٹ کر رہے ہیں اور ایک ایسی مصنوعی ذہانت بنا رہے ہیں جو خود سوچ سکتی ہے، تو جب ہم اپنی موجودہ حقیقت اور اخلاقیات پر نئے سوالات اٹھائیں گے تو مستقبل میں یہ فلسفہ انسان کے لیے کون سے بالکل نئے، انوکھے اور طلسماتی علوم دریافت کرنے کا باعث بنے گا۔ جن کا شاید آج ہمارے ذہنوں میں کوئی تصور تک نہیں ہے۔ بالکل۔ کیا ہم شعور کی انجینئرنگ یا مصنوعی اخلاقیات کے کسی بالکل نئے دور کے کنارے پر کھڑے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے لیے اس سفر میں اتنا ہی۔ سوچنے اور سوال کرنے کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رکھیے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ایک انتہائی عجیب سی صورتحال کا تصور کریں۔ مطلب فرض کریں کہ جو کچھ بھی اس وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے، جو آوازیں ہم سن رہے ہیں یا جو رنگ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سب حقیقت نہیں ہے۔ اچھا؟ یعنی ایک قسم کا دھوکہ ہے؟ ہاں، بالکل۔ فرض کریں کہ وہ کسی بہت بڑے کمپیوٹر کا بنایا ہوا ایک پیچیدہ سا پروگرام ہے، بالکل کسی سائنس فکشن فلم کی طرح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کوئی طریقہ ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہم جاگ رہے ہیں یا محض خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہ بظاہر تو ایک بہت ہی جدید اور پاگل پن پر مبنی خیالی پلاٹ لگتا ہے، لیکن حیران انگیز بات یہ ہے کہ انسان ہزاروں سال پہلے بھی بالکل یہی سوال پوچھ رہا تھا، جبکہ اس وقت کمپیوٹر کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہی نا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے دراصل سوچ کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جسے ہم آج کل ایک بہت ہی بھاری بھرکم اور خشک لفظ سے جانتے ہیں، یعنی فلسفہ۔ بالکل، فلسفہ۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ فلسفہ شاید پرانی گرد آلود کتابوں میں بند کوئی ایسا علم ہے جس کا آج کی تیز رفتار اور جدید زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی ہوا میں اڑتی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ تو دراصل ہمارے ذہن کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ یہی بات ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ میرے سامنے جو یہ رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ مباحثے سے ہٹ کر بالکل نیچرل نوٹس پڑے ہیں جن میں فلسفے کی بنیادی بنیادوں پر بات کی گئی ہے، انہیں پڑھ کر ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ فلسفے کو پیچیدہ اصطلاحات کے بوجھ تلے دبا دیا گیا ہے۔ ہاں بالکل، اور آج ہم نے اس بوجھ کو ہٹانا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہر چیز، ہر خبر، ہر تصویر ایک کلک پر موجود ہے، یہ پرانے سوالات ہماری روزمرہ زندگی اور ہماری الجھنوں سے کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور باروقت نقطہ ہے، کیونکہ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ معلومات کا ایک ایسا سیلاب ہے جس میں ہم سب غوطیں کھا رہے ہیں۔ ہاں، اور اس بے تحاشا شور میں سے اپنے مطلب کی بات کیسے نکالنی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پوری کائنات میں ہمارا اپنا وجود کیا معنی رکھتا ہے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں فلسفہ ایک رہبر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تو چلیں اسی بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے شروع میں اس سیمولیشن یا خواب کی بات کی کہ کیا یہ دنیا حقیقی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سیکھیں کہ دنیا میں جینا کیسے ہے یا سوچنا کیسے ہے، یہ جاننا ضروری لگتا ہے کہ آخر یہ دنیا، یہ کائنات دراصل ہے کیا۔ صحیح بات ہے۔ میرے نوٹس کے مطابق اس بحث کو مابعد الطبیعیات یا میٹا فزکس کہا جاتا ہے، لیکن میں تھوڑی سی یہاں الجھن کا شکار ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ کائنات کیسے بنی تو اس کے لیے تو ہمارے پاس فزکس ہے، سائنس ہے، پھر اس مابعد طبیعیات کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہمیں فلسفے کی اس شاخ کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بہت ہی کمال کا سوال ہے۔ دیکھیں، سائنس اور فزکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ ہاں، جیسے گریوٹی کیسے کام کرتی ہے۔ بالکل، یا بگ بینگ کیسے ہوا، ستارے کیسے بنتے ہیں۔ لیکن مابعد طبیعیات وہ سوال پوچھتی ہے جہاں سائنس کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی فزکس سے آگے کی بات۔ ہاں، مابعد طبیعیات یہ نہیں پوچھتی کہ کائنات کیسے بنی، بلکہ یہ پوچھتی ہے کہ آخر کائنات بنی ہی کیوں؟ یعنی کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ کیوں موجود ہے؟ یہ حقیقت کیا ہے؟ مطلب اس میں اور بھی گہرائی ہے۔ بالکل۔ کیا صرف مادہ ہی سب کچھ ہے، یا کوئی روح،
کوئی غیر مادی حقیقت بھی موجود ہے۔ یہ سب میٹا فزکس کے دائرے میں آتا ہے۔ اچھا، میں اس کو اس طرح سمجھ رہی ہوں کہ اگر کائنات ایک گاڑی ہے تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا انجن کیسے چلتا ہے۔ ہاں، صحیح تشبیہ ہے۔ لیکن مابعد الطبیعات یہ پوچھتی ہے کہ یہ گاڑی آخر جا کہاں رہی ہے اور اسے کس نے بنایا ہے؟ کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ بالکل درست تشبیہ ہے آپ کی، اور یہی وجہ ہے کہ مابعد الطبیعات کسی ایک حتمی جواب کو ایک ڈبے میں بند کر کے پیش کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، یہ کوئی ہمیشہ کا فارمولا نہیں ہے۔ وہی نا، یہ حقیقت کی تہوں کو چھیلنے کا عمل ہے۔ ہر دور کا علم، ہر دور کی سائنس اس میں ایک نئی پرت کا اضافہ کرتی ہے۔ مطلب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں مجھے ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ اگر حقیقت اتنی ہی گہری اور چھپی ہوئی ہے تو یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ؟ فرض کریں کہ حقیقت موجود ہے، لیکن مجھے کیسے معلوم کہ میرا دماغ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا؟ دیکھیں، ہم صحرا میں سراب دیکھتے ہیں جو ہوتا نہیں مگر نظر آتا ہے۔ ہاں، آپٹیکل ایلیوژنز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اگر میرے حواس یعنی میری آنکھیں اور کان مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں تو پھر اس حقیقت کو جاننے والا جو علم ہے وہ آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ میں کس چیز پر یقین کروں؟ اور بالکل اسی سوال کی کوکھ سے فلسفے کی دوسری سب سے اہم شاخ جنم لیتی ہے، جس کو ہم علمیات یا ایپسٹمولوجی کہتے ہیں۔ اچھا، علمیات یہ کیا کرتی ہے؟ علمیات دراصل خود علم کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے۔ یہ اس بات پر بحث کرتی ہے کہ علم ہے کیا، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، ہماری جاننے کی صلاحیت کی حدود کیا ہیں۔ مجھے یہاں ایک پرانی اور بہت ہی دلچسپ مثال یاد آ رہی ہے۔ اگر ہم دنیا کو صرف اپنے محدود حواس کے ذریعے جانتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی بند کمرے کے دروازے کے سوراخ یعنی کی ہول سے باہر کا منظر دیکھ رہا ہو۔ ہاں، بہت عمدہ مثال ہے۔ جتنا بڑا وہ سوراخ ہے بس اتنی ہی دنیا اسے نظر آ رہی ہے، باقی سب کچھ اس کے نظروں سے اوجھل ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کی ہول کی وجہ سے کبھی پوری حقیقت جان ہی نہیں سکتے؟ ظاہر ہے یہ ایک مایوس کن بات لگتی ہے، لیکن دیکھیں، علمیات کا کمال یہ ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ اپنی حدود کو جان لینا ہی دراصل درست فہم کی پہلی سیڑھی ہے۔ یعنی پہلے اپنی لمٹ تو مانو۔ بالکل، جب انسان اس کی ہول کی حقیقت کو مان لیتا ہے تبھی وہ اس دروازے کو کھولنے کی ترکیبیں سوچنا شروع کرتا ہے۔ اور اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑیں تو علمیات کا اطلاق تو روزانہ ہمارے موبائل فونز پر ہو رہا ہے۔ مجھے فوراً ڈیپ فیک ویڈیوز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا خیال آ رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر کوئی ایسی ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں کوئی مشہور شخصیت کچھ ایسا کہہ رہی ہوتی ہے جو اس نے کبھی کہا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، اور وہ بالکل اصلی لگتی ہے۔ وہی تو، وہ ویڈیو دیکھنے میں اور سننے میں 100% اصلی لگتی ہے۔ ہمارے حواس تو اسے سچ مان لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کے دور کے انسان کو علمیات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب کچھ سچ نہیں ہے۔ ہاں، علمیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف آنکھوں دیکھے یا کانوں سنے پر اندھا یقین مت کریں۔ یہ ہمیں شک کرنا سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کسی چیز کے سچ ہونے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت اہم ہے آج کے زمانے میں۔ بالکل، جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا علم کہاں دھوکہ کھا سکتا ہے، آپ سچ تک نہیں پہنچ سکتے۔ واہ، یعنی علمیات آج کے دور میں فیک نیوز سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں، ہم نے مان لیا کہ ہم نے اپنی حدود کو پہچان لیا اور فیک نیوز کے اس دور میں کسی نہ کسی طرح سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا سیکھ لیا۔ لیکن اب ایک اور بہت بڑا مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ آپ کیا مسئلہ ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ روزانہ ہزاروں خیالات بناتا ہے۔ ہم معلومات تو اکٹھی کر لیتے ہیں لیکن ان کو پروسیس کیسے کریں؟ ہم جو نتائج نکال رہے ہیں، جو دلائل دے رہے ہیں، وہ درست بھی ہیں یا ہم صرف ہوا میں تیر چلا رہے ہیں؟ ہاں، اس الجھے ہوئے سوپ کو منظم کرنے کے لیے ہمیں جس اوزار کی ضرورت پڑتی ہے اسے ہم منطق یعنی لاجک کہتے ہیں۔ اچھا، لاجک۔ منطق فلسفے کا وہ حصہ ہے جس کا ہماری روزمرہ بحثوں سے براہ راست تعلق ہے۔ یہ ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنا سکھاتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہمیں بتاتی ہے کہ درست دلیل کیا ہے اور غلط دلیل کیا ہے۔ اگر میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھوں تو منطق دراصل انسانی سوچ کی ایک قسم کی گرامر ہے۔
جیسے اگر کسی بھی زبان میں گرامر نہ ہو، اس کے اصول نہ ہو، تو الفاظ کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ بالکل، وہ بس بے معنی شور بن جاتے ہیں۔ ہاں، وہ صرف ایک بے معنی شور بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح منطق کے بغیر ہمارے خیالات اور ہماری بحثیں صرف ایک بے معنی شور ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی یہاں۔ پوچھئے، کیا سمجھ نہیں آتی؟ اگر منطق اتنی ہی زبردست چیز ہے تو آج کل ٹی وی پر ہونے والے ٹاک شوز دیکھ لیں یا سوشل میڈیا پر ہونے والی بحثیں دیکھ لیں، لوگ منطق استعمال کرنے کے بجائے فوراً ذاتی حملوں اور جذباتی باتوں پر کیوں اتر آتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، منطق ایک محنت طلب کام ہے، جبکہ جذبات انسان کی فطرت کا آسان ترین راستہ ہیں۔ ہاں، غصہ کرنا تو آسان ہے۔ بالکل، جس چیز کا آپ نے ذکر کیا، منطق کی زبان میں اسے ایڈ ہومنم یا شخصی حملہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام منطقی مغالطہ ہے، یعنی لاجیکل فیلیسی۔ اچھا، یہ فیلیسی ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے اصل میں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک شخص کسی دوسرے کے دلائل کا جواب نہیں دے پاتا تو وہ اس کے دلائل کے بجائے اس کی ذات پر، اس کی شکل پر یا اس کے پس منظر پر حملہ کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ منطق ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ بات کو تولنا کیسے ہے۔ یہ ایک ایسا فلٹر ہے جو جذبات کی دھول کو ہٹا کر صرف دلیل کو سامنے لاتا ہے۔ منطق ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر مقدمہ غلط ہو تو نتیجہ بھی غلط ہی نکلے گا۔ ایک سیکنڈ، مجھے یہاں رکنے دیں۔ منطق نے ہماری سوچ کو منظم کر دیا، فلٹر لگا دیا، جذبات کو سائڈ پر کر دیا، لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ خطرہ؟ وہ کیسا خطرہ؟ دیکھیں، اگر ہم دنیا کے ہر فیصلے کو صرف اس خشک منطق اور حساب کتاب کی بنیاد پر کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ ہالی ووڈ کی ایک بہت مشہور فلم ہے، اس کے کردار تھینوس کی مثال لے لیں۔ ہاں، تھینوس، اس کا تو بڑا سمپل سا حساب تھا۔ بالکل، اس کی منطق بالکل سیدھی تھی۔ کائنات میں وسائل کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، لہٰذا منطقی حل یہ ہے کہ آدھی آبادی کو ختم کر دیا جائے تاکہ باقی آدھے لوگ سکون سے رہ سکیں۔ ہاں، لاجک کے حساب سے تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہی نا، منطقی لحاظ سے تو وہ بالکل ٹھیک حساب لگا رہا تھا، ریاضی تو جھوٹ نہیں بولتی۔ تو پھر اس میں گڑبڑ کہاں ہے؟ بہت ہی شاندار مثال دی آپ نے، اور بالکل اسی مقام پر آ کے خالص منطق ناکام ہو جاتی ہے، اور یہیں سے فلسفے کی وہ شاخ میدان میں آتی ہے جو انسان کو مشین بننے سے روکتی ہے۔ اور وہ کون سی شاخ ہے؟ وہ ہے اخلاقیات یا ایتھکس۔ اخلاقیات یہ طے کرتی ہے کہ ایک قدم جو منطقی طور پر بالکل درست لگ رہا ہے، کیا وہ انسانیت کے معیار پر بھی پورا اترتا ہے؟ اچھا، مطلب صحیح اور غلط کا معیار؟ بالکل، منطق ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کام کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اخلاقیات یہ بتاتی ہے کہ کیا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے بھی یا نہیں۔ واہ، یعنی تھینوس کے پاس منطق تھی لیکن اخلاقیات نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک سمجھی آپ۔ اور یہ جو چاہیے یا نہیں چاہیے کی بحث ہے، یہ آج کل تو اور بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ مجھے خودکار گاڑیوں یعنی آٹونومس وہیکلز کا خیال آ رہا ہے۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا اخلاقی سوال بنا ہوا ہے۔ ہاں، وہ ٹرالی پرابلم جو ہے، ایک شخص ہے۔ بالکل، فٹ پاتھ پر ایک اکیلا شخص کھڑا ہے، اب وہ گاڑی کس کو بچائے گی؟ یہ تو فلسفے کا وہ مشہور ٹرالی پرابلم ہے جو اب کتابوں سے نکل کر سیدھا ہماری سڑکوں پر آ گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور گاڑی کا کمپیوٹر تو صرف منطق اور الگوریدم کی زبان سمجھتا ہے۔ منطق تو کہے گی کہ 5 کے مقابلے میں 1 کا نقصان کم ہے، لہٰذا گاڑی کو فٹ پاتھ کی طرف موڑ دو۔ ہاں، میتھمیٹکس تو یہی کہتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایک شخص فٹ پاتھ پر چلنے والا کوئی معصوم بچہ ہو یا خود اس گاڑی کا مالک ہو جس نے اسے خریدا ہے، تو پھر کیا صحیح اور کیا غلط؟ باپ رے، یہ تو بہت پیچیدہ فیصلہ ہے۔ یہ اخلاقیات کا وہ نازک اور پیچیدہ پہلو ہے جس پر آج دنیا بھر کے انجینئرز اور فلسفی مل کر سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ اخلاقیات منطق کی اس خشک دلیل کو انسانیت، ہمدردی اور معاشرتی فلاح کے رنگوں سے بھرتی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارا معاشرہ واقعی روبوٹس کا ایک بے رحم جنگل بن جائے گا، جہاں صرف فائدہ اور نقصان دیکھا جائے گا، انسانیت نہیں۔ زبردست، یعنی منطق اگر اس گاڑی کا انجن ہے تو اخلاقیات اس کا سٹیئرنگ وہیل ہے جو اسے درست سمت میں لے جاتا ہے۔ بہت خوب، بالکل یہی بات ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم نے حقیقت کھوج لی، اپنے علم کی حدود جان لی، منطق کے اصول بنا لیے اور اخلاقیات کے ذریعے معاشرے کو محفوظ بھی بنا لیا۔ ہاں، سب سیٹ ہو گیا۔
یہ سب بہت ضروری ہے، لیکن یہ سب سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے ایک انتہائی پرفیکٹ لیکن بہت ہی بورنگ قسم کا شہر بسا لیا ہے، جہاں بس قوانین ہیں اور ضابطے ہیں۔ بورنگ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر انسان صرف انہی اصولوں پر چلے تو اس میں اور اس روبوٹ کار میں کیا فرق رہ گیا؟ زندگی میں وہ خوشی، وہ کشش، وہ لطف کہاں سے آئے گا؟ اور یہی وہ خوبصورت موڑ ہے جہاں فلسفے کی 5ویں اہم شاخ یعنی جمالیات یا ایستھیٹکس مسکراتے ہوئے داخل ہوتی ہے۔ اچھا، جمالیات، یہ آرٹ اور بیوٹی کے بارے میں ہے نا؟ بالکل۔ دیکھیں، انسان کی فطرت میں صرف زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ حسن اور خوبصورتی کی طلب بھی رکھی گئی ہے۔ جمالیات اس بات پر بحث کرتی ہے کہ خوبصورتی آخر ہے کیا؟ اور ہمیں آرٹ کیوں پسند آتا ہے؟ وہی نا، فن، ادب، آرٹ اور موسیقی ہمیں کیوں متاثر کرتے ہیں؟ یہ وہ شاخ ہے جو انسان کو ایک روبوٹ سے الگ کرتی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب ہم کوئی اسمارٹ فون خریدنے جاتے ہیں نا، تو ہم صرف اس کا پروسیسر یا کیمرہ نہیں دیکھتے، یعنی ہم صرف اس کی منطق اور علم نہیں دیکھتے۔ ہاں، ہم اس کی لک بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈیزائن کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ ہاتھ میں پکڑنے پر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ لوگ محض ایک خوبصورت ڈیزائن کے لیے ہزاروں روپے اضافی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جمالیات ہی تو ہے۔ بالکل۔ اگر جمالیات نہ ہو تو دنیا کی ہر عمارت، ہر شہر سیمنٹ کے ایک جیسے چوکور ڈبوں کی طرح ہو۔ ہاں، وہ تو بہت ہی اداس سا منظر ہوگا۔ جمالیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی صرف گزارنے کا نام نہیں ہے، اسے محسوس کرنے کا نام بھی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! اگر مباد، طبیعت اور علمیات ایک مضبوط عمارت کھڑی کرتے ہیں، منطق اور اخلاقیات اس کی دیواروں اور چھت کو قائم رکھتے ہیں، تو جمالیات وہ مدھور موسیقی، وہ دلکش رنگ اور وہ فضا ہے جو اس عمارت کو ایک گھر بناتی ہے، جہاں جینے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ واہ، کیا کمال کا سفر رہا آج کا۔ سننے والوں، جو نوٹس ہم نے آج ڈسکس کیے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فلسفہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ آج بھی پوری طرح زندہ ہے۔ ہاں، یہ آج بھی ہمارے اسمارٹ فونز، ہماری فیک نیوز کی پہچان، ہماری خود کار گاڑیوں اور ہماری روزمرہ کی بحثوں میں پوری طرح زندہ اور متحرک ہے۔ یہ کوئی کتابی علم نہیں، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اور اس غور و فکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان چیزوں کی سطح پر جینا چھوڑ دیتا ہے، وہ گہرائی میں اترنا سیکھ جاتا ہے۔ اندھا یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، وہ اندھے یقین کے بجائے سوال پوچھتا ہے، اور ایک باشعور انسان کی طرح اخلاقیات اور جمالیات کو ساتھ لے کر ایک متوازن زندگی گزارنے کے قابل بنتا ہے۔ آج ہم نے کائنات کی حقیقت سے لے کر انسانی علم کی سرحدوں تک، اور منطق کے خشک اصولوں سے لے کر اخلاقیات اور خوبصورتی تک ہر پہلو پر تفصیلی بات کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گہرے مطالعے کا اختتام کریں، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اس سب پر دوبارہ غور کیجیے۔ ضرور، وضاحت کریں۔ ہم نے آج یہ جان لیا کہ ہم حقیقت کا تجزیہ کر سکتے ہیں، علم کی حدود ناپ سکتے ہیں، سچ اور جھوٹ کو الگ کر سکتے ہیں، اخلاقیات کے پیچیدہ مسائل حل کر سکتے ہیں، اور خوبصورتی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ سب ہمارا ذہن کرتا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کر کون رہا ہے؟ وہ اندرونی آواز، وہ پر اسرار چیز جسے ہم شعور یا کانشسنس کہتے ہیں، وہ بذات خود کیا ہے؟ یہ تو واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ کیا وہ انسانی دماغ جو اس پوری کائنات کی حقیقت پر اتنے بڑے سوالات اٹھاتا ہے، جو اربوں نوری سال دور ستاروں پر غور کرتا ہے اور مشینوں میں اخلاقیات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا وہ دماغ اور اس کا وہ شعور خود اس کائنات کا سب سے بڑا اور انوکھا معمہ نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید فلسفے کے اگلے سفر کا آغاز ہے۔ اس پر تھوڑا غور ضرور کیجیے گا۔ تصور کیجئے کہ کوئی ایک ایسی بے پناہ اور لامحدود لائبریری کے عین وسط میں کھڑا ہے، جہاں ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ چھت سے ہزاروں نئی کتابیں گر رہی ہیں۔ بالکل، ہزاروں کتابیں، اخبارات، ڈیجیٹل سکرینز اور معلومات کے پلندے بارش کی طرح گر رہے ہیں۔ مطلب ہر طرف کاغذوں اور ڈیٹا کا ایک خوفناک طوفان ہے۔ ایک ایسا طوفان جس میں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ ہاں،
تو ایسے میں انسانی ذہن کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر انسان ان تمام کاغذوں کو، ان تمام معلومات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی اہم بات چھوٹ نہ جائے۔ اور اسی کوشش میں انسان معلومات کے اس ناقابل برداشت بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، اچھا، اگر اس طوفان میں زندہ رہنے اور راستہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں مزید کتابیں یا مزید ڈیٹا جمع کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ایک خاص قسم کی چھلنی یا ایک انتہائی شفاف اینک کی ضرورت ہو تو؟ ارے واہ، یہ بہت زبردست خیال ہے۔ صحیح، اور عام طور پر جب فلسفے کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں فوراً کسی تاریک غار میں بیٹھے ہوئے، کسی پرانی کتابوں میں گھرے بزرگ کا خاکہ ابھرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کسی دنیا سے کٹے ہوئے انسان کا خاکہ۔ لیکن آج کے اس جائزے میں ہم اس روایتی اور سچی بات ہے کافی بورنگ تصور کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ آئیے اس موضوع کی تہ کھولتے ہیں، کیونکہ جو حقائق اور تجزیات ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والا دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ فلسفہ معلومات کا کوئی جامد ڈھیر یا پرانی تاریخ نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ موجودہ دور کے اس بے ہنگم شور میں معنی تلاش کرنے کا سب سے طاقتور ٹول ہے۔ اور انسانی ذہن کو کرپٹ ہونے سے بچانے کا بھی۔ میں یہ کہوں گی کہ آپ نے جو لائبریری والی منظر کشی کی ہے یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ شکریہ، میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ آج کا انسان کتنا اوور لوڈڈ ہے۔ ہاں، اور اگر ہم اس پوری بحث کو ایک وسیع تر علمی تناظر میں دیکھیں تو یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن اور توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ معلومات کی کمی نہیں ہے، بلکہ معلومات کی بہتات ہے۔ بالکل، معلومات کی بہتات ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے بجا طور پر انفارمیشن ایج کہا جاتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی نالج ایج یا علم کا دور ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا؟ یہاں فلسفے کا وہ بنیادی اصول سامنے آتا ہے جو ذرائع میں موجود ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان کو یہ نہیں سیکھنا کہ کیا سوچنا ہے، بلکہ یہ سیکھنا ہے کہ کیسے سوچنا ہے۔ کیسے سوچنا ہے، یعنی پروسیس پر بات ہو رہی ہے۔ ہاں، ہم عموماً انسانی ذہن کو ایک خالی برتن سمجھ لیتے ہیں جس میں بس چیزیں ڈالتے جاؤ۔ بالکل، بس حقائق، تاریخوں اور ڈیٹا سے بھرنا ہوتا ہے اسے۔ لیکن یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فلسفہ دراصل وہ پیچیدہ عمل ہے جو اس برتن کی ساخت کو، اس کے کام کرنے کے طریقے کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ محض ڈیٹا اکٹھا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ یہ سوال کرنے، تجزیہ کرنے اور ٹھوس دلائل کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچنے کی باقاعدہ تربیت ہے۔ اچھا، یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ یہ جو بات کی گئی کہ کیا سوچنا ہے کہ بجائے کیسے سوچنا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں نے اپنے تعلیمی نظام میں کوئی بنیادی غلطی کر لی ہے؟ مطلب آپ موجودہ تعلیمی ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، میرا مطلب ہے اگر ہم ارد گرد دیکھیں تو ہر طرف صرف حقائق رٹوانے پر زور ہے نا؟ بالکل، رٹا کلچر۔ اگر کوئی شخص فیکٹس یاد کر لیتا ہے تو اسے ذہین مان لیا جاتا ہے۔ تو کیا میں اسے اس طرح سمجھ سکتا ہوں جیسے کسی کو پکی پکائی مچھلی دے دی جائے؟ ارے واہ، یہ مثال بہت بار ماحول ہے۔ یعنی معلومات دینا کسی کو پکی پکائی مچھلی دینے کے مترادف ہے، جبکہ فلسفہ انسان کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ہاں، مچھلی پکڑنے کا طریقہ یعنی تجزیہ اور سوال کرنے کی صلاحیت۔ تو کیا فلسفہ اس پورے رٹا مارنے والے مائنڈ سیٹ کے خلاف ایک بغاوت کا مام ہے؟ میں تو اسے بالکل بغاوت ہی کہوں گی۔ در حقیقت جب ہم چیزوں کو محض یاد کرتے ہیں یا کسی کے بتائے ہوئے حقائق کو جوں کا تو مان لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بالکل، تو ہم اپنے دماغ کے اس حصے کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ اور وہ حصہ کون سا ہے؟ منطق اور استدلال کی صلاحیت۔ دیکھیں، منطق یا لاجک یہ نہیں بتاتی کہ دنیا میں کتنے سیارے ہیں، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں اتنے سیارے ہیں تو اس دعوے کی بنیاد کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ صحیح، اور فیکٹس تو آج کے دور میں ویسے بھی ایک کلک کی دوری پر ہیں۔ بالکل، ایک سمارٹ فون آپ کو سب بتا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ سرچ انجن چند سیکنڈز میں وہ معلومات دے سکتا ہے جو شاید ارسطو یا افلاطون کی پوری زندگی کی تحقیق سے بھی زیادہ ہوں۔ یہ بات تو ہے۔
لیکن سرچ انجن یہ نہیں بتا سکتا کہ ان معلومات کی بنیاد پر کون سا فیصلہ اخلاقی طور پر درست ہے یا کون سا سائنسی نظریہ زیادہ وزنی ہے۔ کیونکہ وہ صرف ڈیٹا دے رہا ہے، نتیجہ نہیں۔ ایگزیکٹلی، فیکٹس کا ہونا علم نہیں ہے، ان فیکٹس کے درمیان ربط تلاش کرنا، ان کے پیٹرنز کو سمجھنا، اور پھر ان سے کوئی نیا اور بامانی نتیجہ اخذ کرنا۔ ہاں، اور یہی وہ پروسیس ہے جسے ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک الگوریدم ہے جو دماغ کو سکھایا جاتا ہے۔ الگوریدم؟ واہ، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم دماغ کے اس الگوریدم کو موجودہ دور کے تناظر میں دیکھیں، مطلب جہاں سوشل میڈیا پر ہر سیکنڈ میں ہزاروں خبریں، افواہ اور دعوے انسانی ذہنوں پر دستک دے رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر فیک نیوز ہوتی ہے۔ بالکل، تو پھر معاملہ صرف حقائق جاننے کا نہیں رہتا، معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں کچرا تو اپنے ذہن میں نہیں بھر رہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ تو جب ذرائع میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے ہرگز قبول نہ کیا جائے اور دلیل کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ ہاں، تو کیا ہم جدید زبان میں فلسفے کو ہمارے ذہن کا ایک ایسا سپیم فلٹر یا اینٹی وائرس کہہ سکتے ہیں؟ سپیم فلٹر؟ ارے یہ تشبیہ تو موجودہ حالات کے حساب سے بالکل بے عیب ہے۔ مطلب ایک ایسا فلٹر جو جھوٹی خبروں، من گھڑت افواہوں اور غیر مصدقہ باتوں کو ہمارے ذہنی نظام میں داخل ہونے اور اسے تباہ کرنے سے روکتا ہے۔ بالکل ایک مینٹل سپیم فلٹر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فلٹر آخر کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی میکینزمز کیا ہیں؟ یہی میں پوچھنے والا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عقل اور دلیل کی کسوٹی پر پرکھنا ہے تو اس کا عملی مطلب شکوک و شبہات سے شروع ہوتا ہے، یعنی اسکیپٹسزم۔ ہر چیز پر شک کرنا؟ ایک حد تک ہاں۔ مثال کے طور پر جب کوئی دعویٰ سامنے آتا ہے تو ایک فلسفیانہ ذہن سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ بالکل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اس دعوے کے اندر کوئی منطقی تضاد تو نہیں ہے، جسے ہم لاجیکل فیلیسی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر ہم یہ فلٹر استعمال نہ کریں تو جب ہم کسی بھی بات کو، چاہے وہ کتنی ہی دل فریب کیوں نہ ہو یا کتنے ہی طاقتور ذریعے سے کیوں نہ آئی ہو، بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں تو ہم دراصل اپنے ذہن کے اس اینٹی وائرس کو ٹرن آف کر دیتے ہیں اور وائرس کو اندر آنے کی دعوت دے دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسانی سوچ پر جمود طاری ہو جاتا ہے اور معاشرہ اندھی تقلید کا شکار ہو جاتا ہے۔ فلسفہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی تک پہنچنے کا راستہ اندھے یقین سے نہیں بلکہ سوالات کی کٹھن گھاٹیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اچھا، یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیے۔ یہ جو سوال کرنے کا اور شکوک و شبہات کا پروسیس ہے، کیا یہ انسان کو ایک مستقل تذبذب یا کنفیوژن کا شکار نہیں کر دے گا؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ مطلب اگر کوئی ہر بات پر سوال اٹھانے لگے، ہر خبر کو فلٹر کرنے بیٹھے، تو وہ تو عملی زندگی میں کوئی قدم ہی نہیں اٹھا پائے گا۔ اوور تھنکنگ کا شکار ہو جائے گا۔ بالکل۔ کیا فلسفہ انسان کو عمل سے روک کر صرف سوچنے پر مجبور نہیں کر دیتا؟ یہ ایک بہت ہی شاندار اور بنیادی نوعیت کا اعتراض ہے، لیکن اس کا جواب اس بات میں پوشیدہ ہے کہ فلسفے کا مقصد محض برائے بحث سوال اٹھانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے؟ سچائی اور حتمی نتیجے تک پہنچنا۔ اسے ہم طریقہ کار کا شک یا میتھڈولیکل ڈاؤٹ کہتے ہیں۔ میتھڈولیکل ڈاؤٹ؟ جی، جیسا کہ مشہور فلسفر رینے ڈیکارٹ نے کیا تھا۔ اس نے دنیا کی ہر چیز پر شک کیا، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ وہ شک میں رہنا چاہتا تھا، اچھا، بلکہ اس لیے تاکہ وہ کسی ایسی ٹھوس سچائی تک پہنچ سکے جس پر مزید شک نہ کیا جا سکے۔ یعنی شک ایک منزل نہیں ہے بلکہ منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ بالکل، جب ہم ایک بار اس فلٹر کو، اس اینک کو اپنے ذہن کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یہ کوئی بوجھ نہیں رہتا، بلکہ یہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم بن جاتا ہے۔ جیسے بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہو۔ بالکل، جس طرح آپ کا کمپیوٹر بیک گراؤنڈ میں وائرس کو سکین کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اسی طرح ایک تربیت یافتہ ذہن غیر شعوری طور پر دلیل اور حقائق کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ واہ! وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے فیصلے اندھی تقلید کرنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز، واضح اور پختہ ہوتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم، مجھے یہ لفظ بہت پسند آیا،
اور یہی تصور اس بحث کو ایک بالکل نئے اور وسیع تر دائرے میں لے جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم عموماً سوچتے ہیں کہ سائنس کی دنیا لیبارٹریز میں بند ہے، تعلیم کلاس رومز کی چار دیواری تک محدود ہے نا؟ ہاں، عام تاثر یہی ہے۔ اور اخلاقیات کا تعلق شاید معاشرے کی چند روایات یا مذہبی اصولوں تک ہے، لیکن جو پہلو اب ان ذرائع سے سامنے آ رہا ہے وہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فلسفے کا دائرہ کار صرف کتابوں یا نظریاتی مباحثوں تک محدود نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے جیسے تعلیم، اخلاقیات اور سائنس میں ایک انتہائی عملی کردار ادا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اسی ٹیکنالوجی کی زبان کو آگے بڑھائیں، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر سائنس، اخلاقیات، قانون اور تعلیم مختلف ایپس ہیں جو انسانی معاشرے کی اسکرین پر چل رہی ہیں، تو فلسفہ دراصل وہ بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے جو پس پردہ ان تمام ایپس کو کام کرنے کے قابل بنا رہا ہے؟ ہاں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اس سے بہتر انداز میں اسے شاید بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، فلسفہ بالکل اسی آپریٹنگ سسٹم کی مانند ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن جس کے بغیر کوئی ایپ یا پروگرام ایک سیکنڈ بھی کام نہیں کر سکتا۔ مطلب سائنس بھی؟ مجھے لگتا تھا سائنس تو بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو سائنس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کائنات کے رازوں کو فاش کرنا، مشاہدات کرنا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ سائنس شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مشاہدے سے؟ نہیں، سائنس کسی لیبارٹری کے آلات سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ شروع ہوتی ہے ایک مفروضے سے، یعنی ایک ہائپوتھیسس سے، ایک سوال سے۔ بالکل۔ اور یہ سوال اٹھانے کی جرأت، یہ تجسس کہ چیزیں جیسی نظر آ رہی ہیں ویسی کیوں ہیں، یہ خالصتاً ایک فلسفیانہ عمل ہے۔ ارے واہ! دراصل سائنسی طریقہ کار بذات خود علم فلسفہ کی ایک شاخ یعنی علمیات یا ایپسٹمولوجی کی ہی ایک پیداوار ہے۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ سائنسدان جب مائکروسکوپ میں دیکھ کر ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے تو وہ سائنس ہے، لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اس ڈیٹا کا مطلب کیا ہے اور کیا میرا ماپنے کا طریقہ بذات خود درست ہے، تو وہ فلسفے کے دائرے میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ فلسفہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ لمحہ جب سائنسدان ڈیٹا سے نکل کر اس کی تشریح کی طرف جاتا ہے، وہاں فلسفہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن ذرا اس اخلاقیات والی ایپ پر بھی بات کریں۔ جی بالکل۔ سائنس تو پھر بھی مادی دنیا سے جڑی ہے، تجربات ہو سکتے ہیں۔ اخلاقیات کا نظام کیسے اس آپریٹنگ سسٹم پر چل رہا ہے؟ اخلاقیات کے معاملے میں تو فلسفے کا کردار اور بھی زیادہ براہ راست اور واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ معاشرے میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ کیا یہ فیصلے صرف جذباتی بنیادوں پر ہوتے ہیں؟ اگر صرف جذبات پر ہوں تو ہر انسان کے جذبات مختلف ہیں۔ تو پھر معاشرے کے قوانین کیسے بنیں گے، ہے نا؟ ایگزیکٹلی۔ ان قوانین اور اخلاقیات کے پیچھے ایک طویل استدلال، ایک باقاعدہ دلیل ہوتی ہے کہ کوئی عمل انسانیت کے لیے کیوں بہتر ہے یا کیوں نقصان دہ ہے۔ کوئی عملی مثال؟ مثال کے طور پر آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی کو دیکھیں۔ انجینئرز تو ایک سیلف ڈرائیونگ کار بنا لیں گے، یہ سائنس کا کام ہے۔ ہاں، کوڈنگ کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ کار کسی حادثے کی صورتحال سے دوچار ہو جہاں اسے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ فٹ پاتھ پر چلنے والے کو بچانا ہے یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے مسافر کو، یہ تو بہت مشکل فیصلہ ہے۔ تو کیا یہ کوڈنگ کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ خالصتاً ایک اخلاقی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ واقعی؟ مشین کو کیا پتا کہ کس کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ یہ فیصلے کرنے کا کام، صحیح اور غلط کے درمیان منطقی بنیادوں پر لکیر کھینچنے کا کام فلسفہ ہی کرتا ہے۔ اسی طرح تعلیم کا بھی یہی حال ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد؟ ہاں، تعلیم کا اصل مقصد صرف معلومات کا تبادلہ نہیں بلکہ ایک ایسا ذہن تیار کرنا ہے جو آزادانہ اور تنقیدی انداز میں سوچ سکے، اور یہ مقصد فلسفے کی رہنمائی کے بغیر حاصل کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ یہ اے آئی والی مثال نے واقعی تصویر بالکل صاف کر دی ہے۔ یعنی انجینئرنگ نے مشین بنا دی، لیکن وہ مشین کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی اس کا فیصلہ وہ اخلاقی اصول کریں گے جو فلسفے کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ 100% درست۔ تو اس سب کا دراصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے معلومات بمقابلہ سوچنے کے طریقے کی بات کی، ہم نے عقل کی کسوٹی یعنی فلٹر کے کام کرنے کے میکینزم کو سمجھا، بالکل، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح تمام شعبوں کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ یہ ہمیں آج کے موضوع کے سب سے گہرے اور تاریخی حصے کی طرف لے آتا ہے، جو کہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ ذرائع میں ایک دعویٰ یہ کیا گیا ہے
کہ فلسفے کو تمام علوم کی ماں یا ایک بنیادی علم سمجھا جاتا ہے جس سے باقی تمام علوم نے ارتقائی منازل طے کی اور اپنی اپنی شاخیں نکالیں۔ تو جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ ایک ہی بیج یا ایک ہی تنے سے فزکس، بائیولوجی، سماجیات اور نفسیات جیسی بڑی بڑی شاخیں پھوٹی؟ تاریخ کا مطالعہ اس بات کی مکمل تصدیق کرتا ہے۔ اگر ہم انسان کے ارتقائی اور علمی سفر کو دیکھیں تو درخت کے تنے اور شاخوں کی مثال محض ایک تشبیہ نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ واقعی؟ بالکل۔ اگر ہم ہزاروں سال پیچھے مڑ کر دیکھیں، جب انسان نے پہلی بار قدرت کے مظاہر کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا، جب اس نے ستاروں سے بھرے آسمان کی طرف دیکھا تھا، تو اس کے پاس کوئی دوربین تو نہیں تھی؟ نہ کوئی فزکس تھی، نہ کیمسٹری، نہ کوئی حساب یا بائیولوجی کا علم تھا۔ اس کے پاس صرف ایک چیز تھی۔ تجسس۔ ہاں، تجسس۔ اس نے خود سے اور اس کائنات سے سوال کرنا شروع کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ مادہ کس چیز سے بنا ہے؟ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ یہ حیرت، یہ تجسس، یہ سوالات، یہی وہ بنیادی تنا تھا جسے فلسفہ کہا گیا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ آئزک نیوٹن، جسے جدید فزکس کا بانی مانا جاتا ہے، بالکل وہی، اس نے جب کشش ثقل اور حرکت کے قوانین پر اپنی شہرہ آفاق کتاب لکھی تو اس کتاب کا نام فزکس نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ اس کا نام تھا میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلسفی، یعنی نیچرل فلسفی کے ریاضیاتی اصول۔ اس وقت تک فزکس کو نیچرل فلسفی ہی کہا جاتا تھا۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز تاریخی حقیقت ہے، یعنی وہ لمحہ جب انسان نے صرف بقا کی جنگ اور خوراک کی تلاش سے آگے بڑھ کر کائنات کے وجود پر غور شروع کیا، وہ دراصل فلسفے کی پیدائش تھی۔ جی ہاں، اور پھر جیسے جیسے سوالات مخصوص ہوتے گئے، نئے علوم بنتے گئے۔ جب انسان نے کائنات کے بارے میں عمومی سوالات کیے تو وہ فلسفہ تھا، اور پھر جب مادے اور حرکت پر تجربات شروع کیے تو فلسفے کے اس تنے سے فزکس کی شاخ نکل آئی۔ ارے واہ! اور جب انسان نے زندگی کی ساخت، جانوروں اور پودوں کی درجہ بندی شروع کی، جیسا کہ ارسطو نے کیا تھا، تو وہاں سے بائیولوجی نے جنم لیا۔ یہ تو پوری ایک فیملی ٹری بن گئی۔ حتیٰ کہ آج کی نفسیات، جسے ہم سائیکالوجی کہتے ہیں، اور جو انسانی ذہن اور رویوں کا مطالعہ کرتی ہے، وہ بھی 19ویں صدی کے آخر تک فلسفے ہی کا ایک حصہ تھی۔ اچھا، مجھے لگتا تھا سائیکالوجی ہمیشہ سے میڈیکل سائنس کا حصہ تھا۔ نہیں، جب شعور پر غور کیا گیا تو وہ فلسفی آف مائنڈ تھی، اور جب اسے تجرباتی شکل دی گئی تو وہ سائیکالوجی بن گئی۔ تو ہاں، تمام علوم دراصل اسی ایک تنے کی پیداوار ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی کٹھن سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی پوچھئے۔ اگر یہ شاخیں، یعنی آج کی جدید سائنس، جدید بائیولوجی، نفسیات، یہ تو اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہیں، ان کے پاس لیبارٹریز ہیں، سپر کمپیوٹرز ہیں، خلائی دوربینیں ہیں، جی بالکل۔ تو کیا ان شاخوں کو اب اس پرانے تنے کی ضرورت باقی رہی ہے؟ باب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مخصوص علم یا کوئی شاخ اپنی حدوں کو چھوتی ہے، یعنی جب وہ کسی بند گلی میں پہنچ جاتی ہے، بالکل، جب وہ ایسی دیوار سے ٹکراتی ہے جہاں اس کے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اسے واپس اسی تنے کی طرف، اسی فلسفے کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے آج کے دور میں؟ اس کی سب سے شاندار مثال آج کی جدید فزکس ہے، خاص طور پر کوانٹم میکینکس۔ کوانٹم میکینکس، وہ تو خالصتاً سائنس ہے۔ لیکن آج سائنسدان ایٹم کے اندر موجود ذرات کی حرکت کا مشاہدہ تو کر رہے ہیں، ریاضی کے ذریعے پیشگوئیاں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذرات ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر کیسے ہو سکتے ہیں، یا کیا حقیقت صرف وہی ہے جسے مشاہدہ کیا جائے؟ یہ تو بہت گہرے سوالات ہیں۔ اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی ٹولز جواب نہیں دے پاتے تو سوچنے کے طریقے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لہٰذا شاخیں بظاہر آزاد نظر آتی ہیں، لیکن ان میں شعور اور معنی کا رس اسی تنے سے فراہم ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم اس تنے کو کاٹ دیں تو؟ اگر آپ اس تنے کو کاٹ دیں، یعنی فلسفے کے اس بنیادی اصول، تجزیہ، دلیل اور گہرے سوال کرنے کی جرت کو نکال دیں، تو علوم محض بے جان اعداد و شمار اور ٹیکنیکل حقائق کا ایک کھوکھلا مجموعہ بن کر رہ جائیں گے۔ ان میں کوئی روح نہیں رہے گی۔ بالکل، ان میں وہ روح نہیں رہے گی جو مسلسل دریافت، سمت اور انسانی فلاح کا باعث بنتی ہے۔ یہ بات سیدھی دل اور دماغ دونوں میں اتر جانے والی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ایک بہت اونچے درخت کی مضبوط شاخوں پر بیٹھ کے پھل تو مزے سے کھا رہے ہیں، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی جڑیں کہاں ہیں۔
गहरी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश की जाए तो जो कलीदी पहलू हमारे सामने आते हैं वो महज कुछ पुरानी किताबों की बातें नहीं हैं। बल्कि हमारे रोजमर्रा की बका के लिए निहायत अहम उसूल हैं। हाँ, हमारे शऊर की जिंदगी के लिए निहायत अमली और नागुज़ीर उसूल हैं। हमने ये जाना कि फ़लसफ़ा कोई जामिद, रुकी हुई या फरसूदा चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक मुतहर्रिक, जिंदा और सांस लेता हुआ अमल है। एक रवैया है। एक ऐनक है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये मालूमात के तूफान में रास्ता तलाश करने की छलनी है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सब कुछ चला रहा है। बिल्कुल, ये दलील, सवाल और अकल की कसौटी का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो तालीम की बेंचों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर्स तक और साइंस की जदीद तरीन लेबोरेटरीज तक हर चीज़ की बुनियाद में खामोशी से धड़क रहा है। और मैं ये कहूँगी कि इसकी अमली अफादियत, इसका किरदार आज के इस मसनूई ज़हानत और डिजिटल दौर में शायद तारीख के किसी भी दूसरे दौर से कहीं ज़्यादा अहम है। ये बात तो है। आज की तेज़ रफ्तार, शोर और प्रोपेगेंडे से भरी दुनिया में जहां हर लम्हे सच और झूठ को मिलाकर पेश किया जा रहा है, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि हक़ाइक़ का तज्ज़िया कैसे किया जाए। क्योंकि फेक न्यूज़ का दौर है। बिल्कुल। सोचने का दुरुस्त और मंतकी तरीका, दलाइल को परखने की तनकीदी सलाहियत और अक्ल की कसौटी का बेधड़क इस्तेमाल ही वो वाहिद रास्ता है जो किसी भी इंसान और किसी भी माशरे को ज़हनी गुलामी, अंधी तकलीद और तासुबात से बचा सकता है। यानी फ़लसफ़ा हमें अंधेरे में टटोलने या दूसरों के पीछे आंखें बंद करके चलने के बजाय अपने हाथ में दलील की मशल थामना सिखाता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, दलील की मशल। और यही वो तसव्वुर है जो इस गुफ्तगू के आगाज में दी गई उस गिरती हुई किताबों वाली लामहदूद लाइब्रेरी की तरफ वापस ले जाता है। अब इस तूफाने मालूमात में इंसान को बचने के लिए कोई टोकरी या कंटेनर नहीं चाहिए जिसमें वो सब कुछ समेट ले, बल्कि वो ताकतवर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो हक़ाइक़ को मानी पहना सके। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन इससे पहले कि आज के इस गहरे जायजे को इख्तिताम की तरफ ले जाया जाए, इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में एक ऐसा ख्याल, एक ऐसा सख्त सवाल छोड़े जाना मकसूद है जो वाकई इंसान को रुक कर सोचने पर मजबूर कर दे। और वो क्या है? अगर फ़लसफ़ा वाकई तमाम उलूम का तना और बुनियाद है, अगर ये वही अमल है जो मुआशरों को तहकीक, दलील और अकल की कसौटी पर चीज़ों को परखना सिखाता है, तो ज़रा एक लम्हे के लिए पूरी संजीदगी और गहराई के साथ सोचिए। अगर कोई मुआशरा ये तय कर ले कि वो सिर्फ कैसे पर तवज्जो देगा और क्यों पूछना छोड़ देगा, ये एक खौफनाक ख्याल है। अगर कोई मुआशरा सवाल करने, दलील मांगने और शकूक व शुबहात उठाने की उस बुनियादी सलाहियत ही को दबा दे या उसे एक जुर्म बना दे, तो फिर क्या बचेगा? यही तो क्या उसकी वो बुलंद बांग जदीद साइंस, उसकी अखलाकियात के नारे और उसका वो वसी तालीमी निज़ाम महज एक खोखला, बेजान और मशीनी ढांचा नहीं बनकर रह जाएंगे? यकीनन बन जाएंगे। हाल है जो फ़लसफ़ा आज के हर बाशऊर इंसान के सामने रखता है।